سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے دارے قلعے چھپ گئے۔ یاد حضرت نے یہ جو تخیل مانگا ہے، یہ جو مصرع لکھا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، ایک تاروں سے مراد آسمان کے ستارے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مجازی معنی لیتے ہیں، تمثیل بلاغت کی روح سے مثال دے کر، اس کی تشبیہ لے کر استعارہ تمثیل کو بیان کر کے لکھا ہے کہ ان ستاروں سے مراد آسمان کی ستارے نہیں بلکہ اللہ کے انبیاء کی مراد لیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے۔ یہ چھپ جانے سے مراد کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سوالات انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی آیا، اس کی شریعت نافذ رہی، اس کے احکام اس کی امت تک محدود ہو کے رہ گئے، لیکن جو کہ وہ نبی دنیا سے پردہ کر گیا، اس کی شریعت بھی چلی گئی، اس کے احکام بھی چلے گئے، اس کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا تیرا نبی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کے محبوب تخلیق کائنات میں سب سے پہلے ہیں اور آنے میں بیشت میں سب سے آخر میں ہے۔ حضرت عظیم البرکت تجھے مجھے یہ پیغام دے کے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تاروں سے مراد اللہ کے سوالات انبیاء ہیں۔ انبیاء دنیا میں آئے، چل بسے، ان کی شریعتیں ختم ہو گئی، ان کے احکام جب لوگوں تک پہنچانے تھے وہ بند ہو گئے، انبیاء دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جن کا صبح قیامت تک نام اور ڈنکا باقی رہے گا۔ گرد و بدل رسولوں کی ہو تیرگی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، یعنی اللہ یہ کہتے ہیں کہ خلق سے یعنی عام لوگوں سے ایک محتاج بندہ جو ہوتا ہے وہ علی اللہ بنتا ہے، ولی کے مقام کو پا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے نیک بندے مل جائیں وہ اللہ کے ایک ولی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے سارے ولی مل جائیں وہ ایک ابدال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، دنیا کے سارے ابدال مل جائیں وہ ایک قطب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، دنیا کے سارے قطبوں کو جمع کر لیا جائے وہ ایک غوث کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، دنیا کے سارے غوثوں کو جمع کیا جائے
सकते हैं। सारे ताबीन को जमा कर दिया जाए वो एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। सारे सहाबा को जमा कर दिया जाए वो सैयदना मौलाए कायनात के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। वो सैयदना उस्मान गनी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। वो जनाब सैयदना फारूक आजम के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। सारे सहाबा गिर जाए वो जनाब खलीफा अबुल फजल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। अबू बकर जैसे दुनिया के सारे सदीकीन को मिला दिया जाए वो एक रसूल के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। दुनिया के सारे रसूलों को जमा कर दिया जाए वो उलुल अज़म रसूलों के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। उलुल अज़म रसूलों को जमा कर दिया जाए वो एक पैगंबर के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। सारे पैगंबरों को एक तरफ जमा कर दिया जाए वो सारे मिलकर मेरे मुस्तफा की जात को नहीं पहुंच सकते हैं। मुस्तफा के मकाम को ना आज तक किसी ने पाया है, ना कोई पाएगा और ना कोई पा सकता है, क्योंकि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी सबसे औला को आला हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्द व सना के बाद उस मालिक कुल खालिक लम यज़ल का करोड़ शुक्र है कि जिस रब्बे कायनात में जिंदगी के अंदर कुछ सांसें अपना और अपने हबीब का जिक्र गैर करने की तौफीक अता फरमाई। और उस मालिक का करोड़ शुक्र है कि जिसने हमें एक बार फिर जिंदगी के अंदर जुम्मतुल मुबारक जैसा अजीम दिन अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस के ऊपर कि जिस महबूब को अल्लाह ने कुल कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। अहबाब ज़िवाकार माहे रबीउल अव्वल के अजीम मुक़द्दस अयाम गुज़र रहे हैं। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अज़मतों वाला, शानों वाला, रिफ़तों वाला नबी इस कायनात को अता फरमाया है। और ये महबूब अता फरमा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी नौ इंसान पर बल्कि कुल कायनात पर अपना एहसान कर दिया है। जहाँ अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर सिफात और इल्क़ाबात का बयान किया, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुबह क़यामत तक के लोगों के लिए शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है। खालिक़ कायनात जहां अपने महबूब की दीगर सिफात का जिक्र कर रहा है, जहां अपने नबी को सवालात अंबिया से मुमताज कर रहा है, जहां अपने नबी को सरापा हुस्न का पेहकर बना के भेज रहा है, जहां अल्लाह रब्बे कायनात अपने महबूब को सरापा रहमत का मंबा बनाकर भेजता है, जहां रब्बे कायनात अपने महबूब को अपने नूर का मदहर और अपनी रबूबियत पे दलील बना के भेज रहा है, वहां रब्बे कायनात मेरे और आपके नबी को शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर भी बनाकर भेज रहा है। आइए रब का कुरान पढ़ते हैं कि खालिक़ कायनात ने तीन सिफात, तीन इल्क़ाबात, तीन तरह से अपने नबी की शान को एक साथ बुलंद किया। और इसके करने की वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया,
اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وہ مبشرا اور خوشخبری سنانے والا، اور نذیرا اور ڈر سلانے والا، یعنی ڈرانے والا۔ اب یہاں غور کیے اللہ رب العالمین نے پہلے یا ایھا الکثیر یا النبی انا ارسلنا کا فرما دیتا تو تب بھی بات سمجھ آتی۔ یہاں پہ یا تاکیدیہ اللہ نے فرمایا، تاکید کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کرنے کے لیے، ہر چیز سے ممتاز کرنے کے لیے یا ایھا النبی۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ نبا یبہ سے بنا ہے، نبا اس کا معنی ہے خبریں دینا، خبر رساں۔ اور النبی جب الف لام برائے تعریف لگ گیا، برائے تعظیم، برائے تکریم لگ گیا، تعریف کے لیے بلند کر دیا، فرمایا یا ایھا النبی۔ یہاں نبی کی تاکید کی دو صیغے فرمایا، ممتاز کر۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حاضر۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں یا بنیا، اے بیٹے، یا صدیق، اے دوست، یا حبیب، یا بلد، اے بیٹے۔ یا کا مطلب کیا ہے؟ اردو کے اندر اس کا مطلب اے، یعنی اے جس کو مخاطب کیا جا رہا ہو۔ اور عربی لغت کے اندر یا کا مطلب ہے حاضر، موجود ہونا، کسی کا پایا جانا۔ جیسے میں کہتا ہوں یا زاہد، اے زاہد، مخاطب کر رہا ہوں۔ اب میں زاہد بھی کہتا ہوں تب بھی معنی واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا النبی، غیر کی خبریں دے۔ لیکن یا ایھا النبی کیوں فرمایا؟ یہاں پہ ممتاز کیا، تاکید کے لیے، تعظیم کے لیے، تقریب کے لیے بتا دیا کہ میرا نبی جس چیز کی خبر دے گا، اس چیز کے لیے جب بندہ کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، کسی چیز کو بیان کرتا ہے، کسی چیز کی خبر دیتا ہے، اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے باہر یہاں دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، کہ مثال دے رہا ہوں، جہاں پہ میں نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب وہ بندے لڑ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، تو ان کے لیے سب سے پہلے میرا وہاں پایا جانا، موجود ہونا اس موقع پر ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری، اس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا شاید صاحب اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ بار میں نے دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اب مجھے وہ خبر دے رہے ہیں، جب مجھے وہ خبر دیں گے، میں آگے یہ چیز کہوں گا کہ بھائی زید صاحب نے کہا دو بندے لڑ رہے ہیں، اب کوئی میری بات کے اعتبار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف بیان کیا ہے، بتائے، جب لڑ رہے تھے آپ موجود نہیں تھے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو میں کہوں گا زید صاحب نے دیکھا بھی ہے اور وہاں پہ موجود بھی تھے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین اپنے معبود کی تین صفات فرما رہا ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کسی نے اس کا معنی کیا ہے اے نبی، خبریں دینے والے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم اور برکت نے فرمایا اے نبی مکرم، یعنی غیب کی خبریں دینے والے، خبردار نبی۔ اگر نبی کا معنی خبریں ہوتا تو آئے روز
آپ ٹی وی پہ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹی وی پہ آپ کو خبر ملتی ہے فلاں جگہ پہ دھماکہ ہوا، فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں جگہ پہ آپ کو کوئی مارا گیا، مختلف خبر دی جاتی ہے۔ اگر نبی کا معنی خبر دینا ہوتا تو ہر خبر دینے والا نبی کہلاتا۔ اخبار کے اندر دنیا ہاں کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، معلومات ہمیں ملتی ہے۔ اگر نبی کا معنی صرف خبر دینا ہوتا تو ہر اخبار نبی ہوتا۔ کسی میڈیا کا کوئی نمائندہ ہمیں خبر دیتا ہے کسی چیز کے ذریعے، تو اگر نبی کا معنی خبر دینا ہوتا تو ہر میڈیا کا خبر دینے والا نمائندہ نبی کہلاتا، لیکن نہیں، فرمایا جا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے، غیب کی خبریں دینے والا۔ اب جو مثال میں نے سمجھائی کہ خبر دینے کے لیے اس بندے کا وہاں پہ موجود ہونا اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں وہ کرے گا، کہے گا، تب اس کی بات تسلیم کی جائے گی، اس کی بات سچی ثابت ہوگی، اس کی بات کو اچھی طرح تب تسلیم کیا جائے گا۔ تو اب یہاں اللہ رب القدوس فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا، وَالنَّذِيرًا، اور ڈر سنانے والا۔ میں نے کہا مولا تو نے محبوب کو جو شاہد بنا کر بھیجا ہے، کس چیز پہ شاہد بنایا ہے؟ تیرا حبیب کس چیز پہ گواہ بن کے آ رہا ہے؟ تو الشہادت جو ہے، شاہد، یہ الشہادت والشہود، علامہ راغب اصفہانی المفردات کے اندر الشہادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں الشہادت والشہود والحضور معاد الشہادت اما بالبصر والبصیرۃ۔ وہی بات ہے کہ یعنی شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ بات یہ جملہ بڑا قابل توجہ، قابل غور جملہ ہے۔ مع المشاہدۃ اما البصر والبصیرۃ، اما البصر یعنی وہ اپنی آنکھ سے، مثلا میں آپ کے سامنے تقریر کروں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھ کے ساتھ موجود ہیں، اپنی آنکھ کے ساتھ، کہ بھائی آپ یہ چیز مشاہدہ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں شام پہ بیٹھ کے دائیں وجود کے ساتھ، ایک یہ شرط۔ دوسری مثلا آپ ایک ٹی وی لگا لیں، اس پر رپورٹ امریکہ کی، انڈیا کی، برطانیہ کی چل رہی ہوگی، لیکن وہ بیٹھ کے ہم سامنے دیکھ رہے ہوگی۔ والبصیرۃ یعنی وہ بصارت سے ہم دور سے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن محسوس اور تک ہمیں یہی رہا ہے جیسے ہم قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ٹی وی پہ کرکٹ کا جب میچ کھیلا جاتا ہے، کچھ لوگ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے جاتے ہیں، اسی میچ کو ٹی وی پہ لائیو دکھایا جاتا ہے، کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر گیا ہوتا ہے وہ اس میچ کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ پاتا، لیکن گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ دیکھنے والا صحیح طرح دیکھ لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں۔ یہی چیز علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ الشہادۃ والمشہود والشہود والحضور المشاہدۃ اما البصر والبصیرۃ، یعنی فرماتے ہیں شہادت وہ ہے جس چیز کی خبر دی جا رہی ہو، اس کے لیے وہاں انسان کا موجود ہونا، اور پھر کسی دیکھے اپنی آنکھوں سے، اما البصر اپنی آنکھوں سے، والبصیرۃ یا چاہے آنکھوں کی بینائی سے یعنی بصارت سے، ٹی وی پہ دیکھ رہے آپ بصارت سے، آنکھوں کی بینائی سے،
لائیو آپ دیکھ رہے ہیں جا کے وہاں پہ پاس قریب سے تو آپ عمل بصری اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہاں ایک چیز قابل غور قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ ہم نے تجھے شاہد بنایا، لیکن جس چیز پر شاہد بنایا اس کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ذکر کر دی جاتی تو شہادت اور نبوت وہاں پہ محصول ہو کے رہ جاتے. یعنی انسان جب کسی کو کسی چیز کا ضامن بناتا ہے، شاہد بناتا ہے، گواہ ٹھہراتا ہے تو اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے مطلق ذکر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اب کس چیز کا گواہ بنایا؟ وہ چیز ذکر نہیں کی، اس چیز کا بیان نہیں کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین کسی ایک چیز کا ذکر فرما دیتا، اس چیز کا نام لے دیا جاتا، تو پھر وہ جو شہادت تھی وہ اسی چیز کے ساتھ خاص ہو جاتی، اسی چیز کی خبر ہوتی. اس کے علاوہ کسی چیز کی خبر بندہ نہ دے سکتا. مثلاً اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہم اسی کی خبر دیں گے. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ مسجد کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کوئی اس چھت پہ گیا کہ کیا کر رہا ہے، کیا چیز پڑی ہے. ابھی سمجھ تو اللہ نے یہاں مطلقاً شہادت کا ذکر فرمایا. اب کس چیز کا شاہد بنایا، کس چیز کا گواہ بنایا؟ علماء ایک نہیں دو نہیں درجنوں محدثین مفسرین نے جس نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی، اس آیت کریمہ کے ذمہ نے لکھا، اس نے کہا کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے روز اجل سے لے کر صبح قیامت تک ہونے والی ہر چیز پر اپنے نبی کو شاہد اور گواہ بنا دیا. حضور تو 561 عیسوی کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے نا. حضور کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گزرے بھی 1450 سال گزرے، لیکن دنیا تو کئی کروڑ سال پہلے وجود میں آئی، کائنات کئی ہزار سال پہلے وجود میں آئی. وہ گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر آپ کو یاد ہو حدیث جابر سنائی تھی. حضور سے پوچھا گیا تھا حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یا نبی اللہ کنت نبی، آپ کب نبی تھے، نبوت کب ملی؟ آپ نے کہا کنت نبی، کب نبی تھے؟ آپ نے کہا کنت نبی آدم بین الماء والطین. فرمایا آدم اس وقت مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبی آدم بین الروح والجسد، فرمایا جس وقت آدم روح اور جسد، جسم اور روح کے درمیان تھا، میں تب بھی نبی تھا. اب رب کائنات نے جو شاہد فرمایا، فرمایا معلوم یہ جو کائنات بن رہی تھی اس وقت وہ یہ دیکھ رہا تھا، یہ منظر اس کا مشاہدہ کر رہا تھا. آدم بنے تو حضور کے سامنے. اب اس بات کی بھی تصدیق کرنی ہو، جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پہ نکالا گیا 300 سال تک روایتوں میں آتا ہے آپ روتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے. 300 سال کے بعد جب آپ کو یاد آیا کہ جب جنت میں میں نے آنکھ کھولی تھی، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا جنت کے ہر دروازے میں مجھے لا الہ الا اللہ صاحب محمد رسول اللہ کا نظر آیا تھا. جنت کے درختوں کے ہر پتے کو میں نے دیکھا، ایک پتے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اب آدم علیہ السلام کب دنیا میں آئے؟ اس کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء آئے. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش کا دور گزرا، کئی سال گزرے. شیش علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا. نوح علیہ السلام کے بعد بیان کیا جاتا ہے، آپ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ آپ 1350 سال، ایک روایت میں 1000 سال، ایک روایت میں 950 سال زندہ رہے دنیا کے اندر. کتنے؟ 1350 سال.
یعنی جتنا زمانہ میرے اور آپ کے نبی کو دنیا سے پردہ کیوں ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے گزرا ہے، اتنی عمر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ایک بات بتاؤ، 100 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال، 1 صدی کے قریب، یعنی سوالات انبیاء گزرے، اور نبیوں کی عمریں کتنی طویل تھی۔ دنیا اس سے پہلے بنی، کائنات اس سے پہلے سنی، لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ شان اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ کا نبی اس سے پہلے کی خبر بھی دے رہا ہے۔ تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ نبی کا معنی ہے ایک بھی خبریں دینے والا۔ اب اگلی بات، شاہی بات، کس پہ شاہی بات؟ فرمایا جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، میرا نبی اس پہ بھی گواہ بنے۔ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے تھے۔ قرب قیامت سے 40 سال پہلے آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ خبریں ہمیں کس نے دی؟ اللہ کے محبوب نے، اللہ کے نبی نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے۔ ایک روایت میں ایک شخص آیا، اس نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے باپ کا کیا نام ہے، میرے دادا کا کیا نام ہے، یا رسول اللہ میرا نسب مجھے بتائیے اگر آپ کو غیب کا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے متعلق میں سوال نہ کر۔ اس نے حقارت میں کہا کہ تمہیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، صحیح بخاری کے نیچے فرمایا تیری ماں فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے، تیرا دادا فلاں ہے۔ یعنی جب اس نے شجرہ بتایا، جس کا نام بتایا وہ اس کا باپ نہیں تھا، حقیقی باپ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا تو بلد الزنا ہے، تیرا شجرہ یہ ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے لوٹ پڑا۔ حضرت عمر بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، نماز فجر پڑھائی، حضور ممبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، ممبر سے اترے، نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پہ چڑھ گئے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز مغرب کا وقت آ گیا، آپ ممبر سے اترے، نماز مغرب پڑھائی، آپ نے دعا فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے جو خطبہ صبح سے لے کر شام تک ہمیں دیا، اس خطبے کے اندر اللہ کے محبوب نے روز ازل سے لے کر صبح قیامت تک ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی، ہر چیز کے بارے میں خبر دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بس ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس خطبے کو سنا اور یاد رکھا۔ یعنی آپ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں جنتیوں کے جنت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کی ہر چیز کے اللہ کے محبوب نے خبر دی۔ جہنمیوں کے گناہوں سے لے کر جہنم تک داخل ہونے تک حضور نے ہر چیز کی خبر دی۔ شاہ عبد عزیز محمد سیدی علیہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا کی تفسیر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یہ شاہد سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس طرح شاہد بنایا، کس طرح گواہ بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور بظاہر دنیا سے تو تشریف لے جا چکے ہیں، حضور دنیا سے تو چل بسے ہیں، لیکن حضور اپنے روضہ اطہر کے اندر ایسے موجود ہیں جیسے دنیا کے اندر موجود تھے۔ اللہ کی عطا سے حضور سرور کائنات کو رب نے یہ طاقت، یہ قدرت عطا کی ہے کہ آپ اپنے روضہ رسول میں بیٹھ کر جہاں چاہے، جب چاہے، جس مقام پہ جانا چاہے جا سکتے ہیں، جس وقت حضور جس چیز کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساری جو کائنات ہے
کو اپنے محبوب کے آگے دائیں بائیں چھو گما رہا ہے. فرماتے ہیں جس طرح جلتی ہوئی لکڑی آپ لیں نا، اس کے آگے آگ چل رہی اور سرخ آگ ہو، جب آپ اس لکڑی کو گھمائیں گے ایک سرکل سا بنے گا، گول دائرہ بنے گا. فرماتے ہیں جب وہ دائرہ پھرتا ہے تو انسان اس دائرے کو چاروں طرف سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں یہ ساری کائنات بھی اسی طرح حضور کے روضہ انور کے سامنے گھومتی ہے. حضور ہر لمحے میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اس سے بھی مضبوط دلیل دیتا ہوں. ملا علی قاری شرح مشکات شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسی شاہد کی تفسیر کرتے ہوئے حضور کے علم غیب اور حاضر ناظر ہونے کا آپ دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور کی یہ حدیث پاک بیان کرنے کے حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا چھوٹا بچہ یا بچی یا دو بچے مر جائیں، قیامت کے دن وہ اپنے والد کی شفاعت کریں گے. بولیے کیا کریں گے؟ اپنے والد کی شفاعت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے. اب مولا علی قاری اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے. اب وہ بچہ کسی ایک دروازے پہ کھڑا ہوگا تو کیا پتہ اس کے ماں باپ کسی دوسرے دروازے سے داخل ہو جائے. جب وہ 8ویں دروازے پہ کھڑا ہو اس کے ماں باپ پہلے دروازے پہ کھڑے ہو. یہ جدید وہ مثال یہ دے رہے کہ جس دروازے پہ وہ بچہ کھڑا ہوگا جنت کے دروازے پہ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. کیا پتہ وہ جنت کے 8ویں دروازے پہ ہو، اس کے ماں باپ جنت کے پہلے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ پھر کیسے اپنے والدین کی شفاعت کرے گا؟ اس کے ضمن میں مولا علی قاری شرح مشکات شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، بچپنے میں مر گیا، گناہوں سے معصوم بچہ مر گیا، قیامت کے دن اللہ نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے والدین کا انتظار کرے گا. جب اس کے ماں باپ جنت میں جائیں گے، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا استقبال کر کے ان کی شفاعت کرے گا. آپ فرماتے ہیں کیا پتہ وہ جنت کے 8ویں دروازے پہ کھڑا ہو، اللہ اس کے ماں باپ کو جنت کے پہلے دروازے سے جانے کا حکم دے، پھر بلا وہ اپنے والدین کی شفاعت کیسے کرے گا؟ مولا علی قاری مشکات کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بچے کو اللہ رب العالمین آج جسمانی شکل عطا فرمائے گا. اس کو اللہ 8 جسم عطا فرمائے گا. کتنے جسم؟ 8 جسم عطا فرمائے گا. جنت کے ہر دروازے پہ وہ کھڑا ہوگا، جنت کے ہر دروازے پہ وہ کھڑا ہوگا. جسی دروازے سے اس کے ماں باپ داخل ہوں گے، اسی دروازے سے وہ ان کی بخشش کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا. آگے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ایک عام بچے کی شفاعت کا یہ عالم ہے، اللہ اسے 8 جسم عطا فرما دے گا. بچہ 1 بجے کے وقت میں جنت کے 8 دروازوں پہ موجود ہوگا. پھر جس رب کائنات نے اس نبی کے لیے کل کائنات بنا دی ہو، جس محبوب کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو وجود عطا کر دیا ہو، کیا اللہ اس نبی کو مقدس جسم عطا نہیں فرمائے گا؟ اللہ اس نبی کو کیا اتنا اختیار نہیں دے گا کہ وہ نبی چاہے جتنے جسموں کے ساتھ جس جگہ پہ چاہے حاضر ہو؟ اب ایک مثال دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ قبر میں جب بندے کو رکھا جاتے ہیں 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل. اب مجھے یہ بتائیں دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہر دنیا کے پوری دنیا کے اندر ہر 2 سے 2.5 منٹ کے بعد ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ایک بندہ مرتا ہے، ایک پیدا ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ کے 587 چند نگرہ کے اندر کوئی بندہ مر جاتا ہے، 2 بجے ہم نے اس کی تدفین کا وقت رکھا ہوا ہے، 2 بجے ہم اس کو قبر کے اندر رکھ دیں گے. فیصلہ آباد میں کوئی جنازہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی وقت 2 بجے ہے، اس سے آگے پنڈی میں چلے جائیں.
لاہور میں 5-6 جنازوں کو ایک وقت میں آپ لے لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر بندہ مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے. تو اب یہ بتائیں کہ 4 جگہوں پر 4 مرنے والوں کے جنازوں کا وقت ایک ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے. فرشتے آ جاتے ہیں، حضور ہر اس مرنے والے کی قبر میں تشریف لائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں پھر کہ وہ چاروں کی قبروں میں کیسے جائیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 4 مرنے والوں کی قبروں میں کیسے جائیں گے؟ تو ایسے جائیں گے جب جیسے وہ ایک عام چھوٹا سا دنیا کا بچہ مر جائے، اللہ اسے 8 جسم عطا فرمائے، وہ جنت کے 8 دروازوں پہ جا سکتا ہے. دنیا میں جو بھی ایک وقت میں مرے، وہی ایک وقت میں جس کو دفنایا جائے، میرا رب اپنے محبوب کو اتنے جسم عطا فرمائے گا، میرا نبی جب چاہے گا اس کی قبر کے اندر تشریف لے جائے گا. شاہدہ اللہ مبشرہ و نذیرہ. فرمایا محبوب ہم نے ہر چیز کو آپ کے اوپر گواہ بنا کے بھیج دیا. کل جب قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث فرمایا قیامت کے دن ہر ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ اس کی امت کا ایک بندہ آئے گا. پھر دوسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ اس کی امت کے 2 لوگ آئیں گے. پھر تیسرا نبی آئے گا، اس کی امت کے ساتھ اس کے 1 لوگ آئیں گے. جب اللہ ان سے تصدیق لے گا، وہ نبی اس امت کی تصدیق کرے گا. اب اللہ فرمائے گا اے امتو، تمہاری تصدیق نبیوں نے کر دی ہے. اللہ فرمائے گا میرے نبیوں تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ اللہ اکبر. تو اس وقت حضور فرماتے ہیں میری امت اور نبیوں کی تصدیق کرے گی. ذرا ذہن کو حاضر رکھیں، ہم نبیوں کی تصدیق کریں گے، ہم والا کیسے کریں گے؟ سنیں یا نبی اللہ، نبیوں کی تصدیق آپ کی امتی کیسے کریں گے؟ فرمایا جب میرے امتی تصدیق کریں گے، کہیں گے ہاں اللہ تیرا آدم صفی اللہ تھا، نوح نبی اللہ تھا، موسیٰ کلیم اللہ تھا، عیسیٰ روح اللہ تھا، ابراہیم خلیل اللہ تھا، اسماعیل ذبیح اللہ تھا، نوح نبی اللہ تھا. اللہ یہ تیرے پیغمبر تھے، تیرے رسول تھے، تیرے خاص بندے تھے، ہم گواہی دیتے تصدیق کرتے ہیں. اب حضور فرماتے ہیں اللہ میری امت سے پوچھے گا اے امت محمد تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم ان کی جو گواہی دے رہے ہو تمہیں کیسے پتا ہے؟ یہ نبی تو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم تو بعد میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میری امت یہ کہی کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا. بتایا کہ نہیں بتایا؟ بولیے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ حضور نے پہلے نبیوں کی، پہلے امتوں کی باتیں ہمیں سنائی ہیں نا. پڑھیں حدیث کی کتابوں کو، پڑھیں تاریخ کا مطالعہ کریں. حضور نے ہمیں بتایا. ہم یہ کہیں گے مولا اب حضور علیہ السلام کا جب ہم کہیں گے، اب اللہ فرمائے گا میرے حبیب اب تو گواہی دے، تو پھر حضور کل کائنات کی گواہی دے، کائنات کی ہر چیز کی گواہی حضور دیں گے. اس لیے یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو شان عطا فرمائی، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ نے مجھے تجھے اتنی عظیم امت عطا کی، امتی بنایا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی یہ دعا کرتے ہیں مولا کاش تو مجھے نبوت عطا نہ کرتا، اگر نبی کا امتی بنا، میں اس نبی کا امتی ہونا اعزاز سمجھتا. پھر اس امت کی شان اور مقام دیکھو، یہ امت اپنے مقدر پہ، اپنے نصیب پہ ناز کیوں نہ کرے کہ جو امت کل قیامت کے دن اللہ کے انبیاء کر، اللہ کے نبیوں کے اوپر گواہ ہوگی، اللہ کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی. اس لیے حضرت اپنی اہمیت، اپنے مقام کو سمجھیے کہ اللہ نے مجھے تجھے اس نبی کو امتی بنایا جس نبی کو اللہ نے کل کائنات کا شاہد بنا کر وہ مبشر اور خوشخبری دینے والا بنا کر دیا.
فالنذیر اور ڈر سنانے والا بنا کر ملے. یہ 3 صفتیں بیان کی. فرمایا میرے محبوب تو کائنات کی ہر چیز پہ گواہ ہے. محبوب تو دنیا والوں کو میرے اچھی چیزوں کی جنت کی خوشخبری سنائے گا, اچھے اعمال کرنے والوں کو میری رضا کی خوشخبری سنائے گا, اور میری نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کا ڈر سنائے گا, جہنم کی ہمنوکیوں سے آگاہ کرے گا, میرا غضب یاد دلائے گا, میرے قہار اور جبار ہونا یاد دلانا. محبوب یہ ساری چیزوں میں میں نے تمہیں گواہ بنا دیا. کسی نبی کو اللہ نے اتنا بڑا شاہد نہیں بنایا, نذیر نہیں بنایا, مبشر نہیں بنایا. یہ شان اللہ نے عطا کی ہے میرے اور آپ کے نبی کو, میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو. وداعی من اللہ وسراجا منیرا, اور آپ کو روشن چمکتا ہوا سراج منیرا بنا کر دیا. اب یہ ایک چیز اور بھی بتاؤں گا. ہمارا یہ عقیدہ, یہ ایمان ہے کہ حضور اپنے روزے اندر کے اندر اللہ کی عطا سے, بولیے اللہ کی عطا سے زندہ ہے. قرآن میں فرمایا نا وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے, شہید ہو جائے, اسے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں شعور نہیں, تم عقل نہیں رکھتے. پھر ہم نے حدیث پاک میں یہ بھی پڑھا ہے جب ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں, واپس لوٹتے ہیں, تو مردہ اپنے پیچھے آنے والے کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے, اسے پہچانتا بھی ہے. جب عام مردے کا یہ عالم ہے تو پھر بتائیں اللہ کے محبوب اللہ کے نبی کی کیا شان ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے انبیاء کے جسم کو کھائے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جس طرح ظاہری دنیا کے اندر زندہ ہوتے ہیں, اسی طرح وہ اپنے قبر اپنے روزے کے اندر بھی زندہ ہوकर پوری کائنات کا مشاہدہ کرواتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے روزے کے اندر بیٹھ کر پوری کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں, پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کی عطا سے, اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے حضور جب چاہے جس وقت چاہے اس لمحے کے اندر وہاں حاضر ہو سکتے ہیں. آپ نے کئی بزرگوں کے, کئی اولیاء اللہ کے واقعات پڑھے کہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے. حضور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت جاگتے ہوئے ہوئی ہے. آج بھی بیرا شریف کی سرزمین پہ نصیب دریائی کی وہ مسجد جہاں سرور کائنات کی زیارت ہوئی تھی, اس جگہ کو مبارک کے طور پہ محفوظ کیا گیا. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ, آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا, مجمع لگا ہوا تھا. علی بن حیدی اللہ کے بڑے جلیل القدر ولی پر گزرے. حضور غوث پاک کے مجمع کے اندر بیٹھتے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی. کیا ہوا؟ آپ کی آنکھ لگ گئی, حضور کی زیارت ہوئی. حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے, اپنے واز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. خطبہ ختم ہوا, لوگوں نے پوچھا حضور غوث پاک سے کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے کہ آپ واز کے دوران, تقریر کے دوران کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے, کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کی خبر تمہیں علی بن حیدی دے گا. علی بن حیدی سے پوچھا کہ آپ آج کی تقریر سنتے ہوئے, حضور غوث پاک کی بات سنتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی, سو گئے تھے, کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی, مجھے مدینے والے کی زیارت ہو گئی تھی, حضور کا جلوہ دیکھ رہا تھا. حضور غوث پاک نے فرمایا سنو, جس مصطفیٰ کے مکھڑے کو, جس شونے محبوب کی زیارت علی بن حیدی کو حالت خواب میں ہوئی ہے, اسی مصطفیٰ کا دیدار میں نے جاگتے ہوئے کھڑے ہو کے کیا تھا. میں حضور کی تعظیم کے لیے, حضور کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا.
تو پتہ یہ چلا کہ حضور ظاہری دنیا میں موجود ہے، روحانی طور پہ اللہ کی عطا سے جب چاہے جس وقت چاہے حضور وہاں پہ حاضر ہو سکتے ہیں، حالت خواب میں بھی اپنا دیدار کروا سکتے ہیں اور حالت بیداری میں جسم کے ساتھ بھی اپنی زیارت کروا سکتے ہیں۔ یہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر گواہ بنا کر بھیجے۔ تو گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہو، اسے دیکھ رہا ہو، اس کے اندر موجود ہو۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں حضور کا قیامت کے دن جب اپنی امت کے سابقہ انبیاء پر کل کائنات کی گواہی دے کے اس گواہی کے لیے جب دلیل ہوگی، دلیل کیا ہوگی؟ پھر دلیل یہی ہے کہ کل کائنات حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، کل کائنات حضور